बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसार अब्बासी साहब की दी न्यूज़ की स्टोरी के मुताबिक उसका कुछ मतन इस तरह से है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो साबिक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब उन्हें बरतरफ किया गया तो 5 साल उनके अजियत में गुजरे। उनकी अपनी बरादरी ने यानी कि जजेस कम्युनिटी ने उन्हें डिसऑन कर दिया। उनसे मिलने पर पाबंदी थी, गैर लालानिया पाबंदी थी, कोई मिलना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि उनकी बेटी की शादी में भी कोई जज नहीं आया। आज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के नक्शे कदम पर चलकर 6 जजेस ने ख़त लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें कहा गया है कि हमारे काम में मदाखलत की जा रही थी। तमाम स्टोरी आपके सामने। स्टोरी के बाद पैदा-शुदा सूरत-ए-हाल को कुछ जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। अगर किसी जज के ऊपर कोई दबाव हो तो वो क्या करे, किसको रिपोर्ट करे, किस तरीके से उस दबाव से निपटा जाए, या अगर किसी जज को कोई रिश्वत की ऑफ़र हो तो उस ऑफ़र का किसको बताया जाए, किसके पास रिपोर्ट की जाए। प्रोग्राम के पहले से मेरे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल। इरफान कादिर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि जजेस का 6 जजेस का ख़त एक सामने आया, आईनी और कानूनी हैसियत इसकी क्या है? क्योंकि इसके ऊपर तो बात ही नहीं हुई कि इसकी आईनी कानूनी हैसियत बनती क्या है। क्या कानून की किसी किताब में, किसी तारीख़ में इस ख़त को याद रखा जाएगा, लिखा जाएगा? आईनी है, कानूनी है, या सिर्फ इखलाकी है कि एक बंदे ने अपने साथ होने वाले किसी मिसहैप के हवाले से बताया? देखें, अपेरेंटली इसमें कोई बहुत बड़ी कोई आईनी कानूनी नुक्ता इसमें नहीं है। ये एक फैक्चुअल चीज़ है। कुछ फैक्ट्स जज साहिबान के नोटिस में आए हैं और उनको ये महसूस हो रहा है कि उन पे दबाव डाला जा रहा है और उन पे दबाव जो है वो शदीद हो गया है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि जो लोग दबाव डाल रहे हैं ये उनको आइडेंटिफाई करें और उनके बारे में कोई पर्चा वगैरह भी दर्ज करवा सकते हैं, पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कोर्ट के मामलात में मुदाखलत हो रही है तो इनको पावर थी कंटेम्प्ट की, वो भी इस्तेमाल कर सकते थे। तीसरा ये है कि इन्होंने ये मामला जो है अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पहुंचाया था और उन्होंने ये मामलात जो है पाकिस्तान के जो माजी के चीफ जस्टिस है उन तक भी पहुंचाया था। लेकिन उससे महसूस हो रहा है कि जैसे ये जजेस भी सारे एक पेज पे नहीं हैं और इसमें इनमें इस तरह से इत्तफाक नहीं है, इसीलिए अब ये मामला इस हद तक आया। अब उन्होंने इसमें मिसाल बनाया उनके मामले को शौकत सिद्दीकी साहब के, कि शौकत सिद्दीकी साहब का मामला था इस तरह का और उनको निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने ये बात पब्लिक की थी। तो अब चूँकि फ़ैसला शौकत सिद्दीकी साहब के हक़ में आ गया तो ग़ालिबन ये जज साहिबान कह रहे हैं कि हमारे लिए ये अपॉर्चून मोमेंट है कि हम ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नोटिस में लाएँ। जबकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो वर्शन अब तक सामने आया है उसमें से पता चलता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उनके साथ भी तब नहीं खड़े थे जब उन पे ये मुश्किल आई थी, बाबत आई थी। तो इनमें से जो इन जजेस को जो इस वक्त लीड कर रहे हैं उनके अपने कॉन्डक्ट के बारे में उस वक्त कि वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब से बिल्कुल अपने आप को अलहदा करके बैठे हुए थे। तो इसलिए ये सारी चीज़ों से लग ये रहा है कि एक रस्साकशी चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान भी। और इसमें जो सही तरीका है वो तो यही है कि अगर कोई इस तरह की एलिगेशंस सामने आती हैं तो जज साहिबान को चाहिए कि वो जाएं और वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि थानेदार साहब जो हैं फिर उस पर वो पेशरफ्त करें। तफ्तीश तो तभी शुरू होती है, लेकिन वो सारा प्रोसेस तो लगता है बाईपास कर दिया गया है। और गवर्नमेंट जो है वो इस हक़ में है कि ठीक है अगर कोई कमीशन कायम हो जाता है तो उस तरफ वो डिटरमिन करेगा। ये उस सूरत में डेफिनेटली ये जो जजेस हैं कमीशन इनको भी बुला सकता है और इनका मौक़िफ़ भी लिया जा सकता है। और जिन लोगों पे इनको शक है अगर कि उन लोगों को वो नामालूम अशख़ास हैं तो फिर अगर कोई क्लू देंगे तो उसी पे पेशरफ्त होगी। लेकिन अगर बिल्कुल ही कोई क्लू नहीं देते, जैसे कि एक जज साहब ने कहा था कि उनके जो ब्रदर इन लॉ है उनको उठा लिया गया लेकिन अगले दिन उनको छोड़ भी दिया गया था। और जब उनको ये वाक़या काफ़ी देर पहले का है तो इसको कहीं ऐसा अपेरेंटली लग रहा है रिपोर्ट नहीं किया गया रेलेवेंट जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ये इससे यही लग रहा है कि जब भी अब कमीशन बनेगा तो कमीशन इसी वो स्पेसिफिक्स तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए भी कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनको डराया धमकाया। आया वो कमीशन जो है वो उसको अनअर्थ कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो तो एक फैक्ट फाइंडिंग उन्होंने एक रिपोर्ट देनी है। अच्छा इरफान साहब, तो लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या इसके अंदर कहीं ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर किसी जज के ऊपर किसी फैसले के हवाले से दबाव हो
یہ تو چلیں کہ انہوں نے کچھ خفیہ ایجنسیوں کا نام لیا, ان کو مینشن کیا, لیکن کچھ مافیاز کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے. میں ایک جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی جج پہ ہائی کورٹ کے یا لوور کورٹ کے کسی کا دباؤ ہے کسی بھی قسم کا, یا برائب کی کوئی آفر ہے, تو اس کا کوڈ آف کانڈکٹ کیا کہتا ہے, اس کو کس طریقے سے اس کو رپورٹ کرنا چاہیے؟ کوئی قانونی طریقہ کار تو ہوگا نا. کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے, کوئی رشوت کا معاملہ ہو, کوئی دباؤ ہو, کوئی قتل کی دھمکیاں ہو, کسی بھی قسم کی اگر کوئی چیز ہو تو جج کو کرنا کیوں چاہیے؟ کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ جب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے مجمع میں بات کی, حالانکہ بار کے سامنے انہوں نے خطاب کیا تھا, تو کہا گیا کہ جی انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی, ان کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو کس طرح کرنی چاہیے ججز کو بات؟ دیکھیں, ججز کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے وہ کوئی ضابطہ فوجداری نہیں ہے. اس میں یہ طریقہ نہیں بتایا ہوا کہ اگر ججز کے ساتھ کوئی افینس ہو جائے یا جج کے ساتھ کوئی اس کے گھر میں گھسا ہے یا اس پہ کوئی پریشر ڈالے, افینس کرے, تو وہ تو ضابطہ فوجداری میں معاملات جاتے ہیں نا. وہاں پہ یہ کوڈ آف کانڈکٹ کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے. کوڈ آف کانڈکٹ کا تو صرف اس حد تک ریلیونس ہے کہ ایک جج جو ہے اس کو کس قسم کا اپنا کانڈکٹ رکھنا چاہیے جبکہ وہ جج ہوتا ہے. تو اسی کانڈکٹ کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے اس نے اپنا رستہ لینا ہے, اور ججز کو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پولیس کو رپورٹ کرنے چاہیے تاکہ پولیس اس پہ پھر ایکشن لے, اور اگر پولیس ایکشن نہ لے تو پھر ججز جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں, اور عدالت پھر اس میں آرڈر پاس کر کے کہہ سکتی ہے کہ بھئی پولیس اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہی, تو کمپیل کر سکتی ہے انسپیکٹر جنرل پولیس کو کہ آپ جو بھی آپ کا ادارہ ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کو کہیں کہ وہ آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق اس معاملے میں پیش رفت کریں اور تفتیش کریں. لیکن یہ کہنا کہ کوڈ آف کانڈکٹ میں اس کا طریقہ وضع کیا جائے, اس کا کوڈ آف کانڈکٹ سے ساری دنیا میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کہ جج کی کوئی ڈیفیمیشن کرتا ہے یا جج کے خلاف کوئی افینس کرتا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, اور کوڈ آف کانڈکٹ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے. اچھا عرفان صاحب, اتنا غیر معمولی آپ کو فیل ہوا کہ ایک ہائی کورٹ کے جو کیپٹل کا ہائی کورٹ ہے وہاں کے 6 ججز نے اس طرح سے خط لکھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, حالانکہ اگر اس کی پوری ٹریل اٹھائیں تو پہلے بھی وہ اس طرح کی بات کرتے رہے, بتاتے رہے, علم میں لاتے رہے, لیکن اس طرح سے خط لکھنا یہ پاکستان کی عدالتی قانونی تاریخ میں کتنا غیر معمولی ہے؟ دیکھیں, خط لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک خط لکھتا ہے, لیکن جنرلی ایک کسی بھی ادارے میں اس طرح سے بجائے کہ آپ دوسرے کو خط لکھیں. فار ایگزامپل, اگر ایگزیکٹو میں کسی بڑے افسر کے ساتھ کوئی افینس ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو آپ کا خیال ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو خط لکھے گا؟ کبھی بھی نہیں لکھے گا. وہ جو ادارے ہیں, اگر پولیس کیس ہے تو پولیس کو رپورٹ کرے گا, اگر کوئی ایف آئی اے کا معاملہ ہے تو ایف آئی اے کو رپورٹ کرے گا. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہائرارکی میں آپ جو ٹاپ باس ہے اس کو لکھتے ہیں, یعنی یہ ایک پریکٹس اس طرح کی نہیں ہے. لیکن اگر بارہا کوئی اس طرح سے تنگ کرے تو ایک سرکاری افسر ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتا سکتا ہے کہ جی یہ دیکھیں مجھے بہت ہی تنگ کیا جا رہا ہے اب, اور یہ جو افسران ہیں یہ بھی غالباً اس میں ملوث ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ لگ یہ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے جو یہ شکایت لگائی گئی ہے یا ان تک یہ چٹھی پہنچی ہے, وہ ججز جو ہے اپنے چیف جسٹس سے بھی غالباً سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں بھی یہ ساری بات ہم لے کے آئے تھے, لیکن کوئی خاطر خواہ پیش رفت اس میں ہوئی نہیں. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس سمجھتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے ان کو کچھ محسوس ہوا ہے کوئی, لیکن اس میں کوئی ایسی بڑی بات فی الحال نہیں ہے. یہ جو تھریٹس ہیں یہ آپ ان کو محسوس ہو رہے ہیں لیکن دراصل ریئل تھریٹ نہیں ہے. تو چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کی ایک اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے اس میں. تو بیسٹ یہی تھا کہ یہ خود ہی رپورٹ کر دیتے, جو ایجنسیاں اس طرح کی چیزوں سے ڈیل کرتی ہیں, کہ اگر کوئی آپ پہ دباؤ ڈالے یا مجھ پہ ڈالے تو ڈیفینیٹلی ہم پھر پولیس تو کوئی رجوع کریں گے نا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا عرفان صاحب, وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب سے, اس سے پہلے قاضی فائز عیسی صاحب نے ان تمام 6 ججز سے ملاقات بھی کی, پھر اجلاس بھی ہوتا رہا فل کورٹ. تو ابھی تک کی جتنی بھی ٹائم لائن آپ کے سامنے آئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کو ٹھیک طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر پھر ایک کمیشن بھی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں بنایا جائے؟ دیکھیں, اصل میں یہ ساری چیز میں ایک جو وہ کہتے ہیں نا آپٹکس, تو آپٹکس بھی ہمارے ملک میں اب بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. اور چونکہ یہاں پہ
اشارہ اس طرف تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ یہ چیز کر رہے ہیں، تو لہٰذا اگر اس پہ حکومت بالکل ہی خاموش تماشائی بنی رہتی یا چیف جسٹس صاحب بھی اس پہ خاموشی اختیار کرتے تو پھر اشارہ اس طرف جاتا کہ غالباً وہ بھی کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے لیے، اداروں کے لیے، تو یہ ایک آپٹکس کا بھی زیادہ اس میں عمل دخل ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنی نیوٹرلٹی کا اظہار کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور اسی لیے انہوں نے خود اس کو ٹیک اپ نہیں کیا، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی آپس میں کوئی ٹینشن چل رہی ہے تو عدلیہ خود تو یہ معاملہ پھر نہیں دیکھ سکے گی. کیونکہ آپ اگر دیکھیں پاکستان کا ماضی، تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا تو بڑا گہرا تعلق رہا ہے عدلیہ کے ساتھ، خاص طور پہ جب ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ٹیک اوورز ہوا کرتے تھے تو جج صاحبان جو ہیں ان کو قانونی بھی قرار دیتے تھے اور آئینی بھی قرار دیتے تھے. تو اس کی ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے پاکستان کے یعنی ڈسپنسیشن میں، اس کی باقاعدہ ایک طویل تاریخ ہے جو ہمارے سامنے ہے. تو غالباً یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے تو یہ تمام جو آپٹکس ہیں یہ زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز لگ رہے ہیں، اور جس میں کہ ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے کی سائیکی کے ساتھ غالباً کھیل رہا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک سائیکولوجیکل چیز ہے کہ جی ہم پہ کوئی چیز مسلط کی جا رہی ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بھٹو کیس میں 3 ججز نے تو کہہ دیا تھا سپریم کورٹ میں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایکوٹ کیا جائے، تو وہ جو 3 تھے کیا ان پہ دباؤ نہیں تھا؟ باقی 4 نے کہہ دیا جی نسیم حسن شاہ صاحب نے کہا ہم پہ دباؤ تھا، لیکن ان 3 پہ کیوں نہیں دباؤ تھا؟ تو یہ بہت سارا دباؤ جو ہے ہمارے جج صاحبان کئی دفعہ خود بھی ماضی میں لیتے رہے ہیں. اس دفعہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دباؤ جو ہے ان کا وہ بالکل ہی بے معنی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی منطق ہو، کوئی نہ کوئی وزن ہو، اس کو میں خارج از امکان نہیں قرار دوں گا، لیکن پھر بھی جب تک ٹھوس شواہد نہیں آئیں گے تب تک اس میں مزید پیش رفت جو ہے بڑی مشکل ہو جائے گی. اچھا، تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم اس جو ہے وہ کمیشن کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ہو، بلکہ اوپن کورٹ کے اندر اس کی سماعت کی جائے. تو کیا ایسا ممکن تھا کہ اوپن کورٹ میں سماعت کی جاتی؟ تحقیقات کس چیز کی ہوتی؟ پھر اوپن کورٹ میں کس طریقے سے کام چلتا؟ یہ سیاسی معاملہ آپ کو لگتا ہے، مطالبہ سیاسی لگتا ہے، یا اس میں کہیں پر کوئی میرٹ بھی ہے؟ دیکھیں ججز جو ہیں ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ مختلف ادوار میں مختلف سیاسی دھڑوں کے نیچے ہوئی ہیں، اور جو بھی وقت کا چیف جسٹس ہوتا ہے کئی دفعہ وہ اس سیاسی حکومت کے ساتھ مل کے یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ججز کی. جس طرح پچھلے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے بہت سارے اپوائنٹمنٹس جو کی تھیں وہ حکومتوں کے ساتھ اس بیسس پہ کی تھی کہ کچھ لوگ آپ رکھ لیں کچھ ہم رکھ لیتے ہیں. اس میں کوئی پیور میرٹ کا طریقہ تو فالو کیا نہیں گیا تھا. یہ نہیں میں کہتا کہ اگر میرٹ کا طریقہ فالو نہ کیا جائے تو جو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں ان میں ان کا میرٹ نہیں ہے. کئی دفعہ نہیں بھی فالو کیا جاتا تو میرٹڈ لوگ بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو سارا طریقہ کار ہے اس میں ڈیفینیٹلی اس چیز کا بڑا ایک اثر ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان ججز کو اپوائنٹ کیا، ان کا اپنا جو سیاسی رجحان ہے وہ کدھر ہے، اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ کن لوگوں کو جج دیکھنا چاہتی ہیں اور کن لوگوں کو جج نہیں دیکھنا چاہتی. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ کبھی جس طرح پچھلے چیف جسٹس تھے انہوں نے جب کہا عمران خان کو گڈ ٹو سی یو تو ایک تاثر گیا کہ ان کا غالباً نرم گوشہ پی ٹی آئی کے لیے ہے، اور اس کے برعکس کچھ دوسرے ججز جو ہیں جب انہوں نے فیصلے اس کے برعکس کیے تو پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہیں. تو یہ ساری باتیں اب سامنے ہیں. میں ایز فار ایز پاسبل ججز کو نہ تو اپنے معاملات کو اس طرح سے اٹھانا چاہیے، اور اگر واقعی کوئی دباؤ کا شکار ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اس وقت کنٹیمپٹ کا نوٹس دیں یا لا انفورسنگ ایجنسیز کو بتائیں، یا پھر اگر وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خاموشی سے استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. عرفان صاحب، یہیں سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب جب کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو ان 6 ججز کی جانب سے ریلیف ملے گا تو پھر یہی سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو 22 تھے، انہوں نے تو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک خط لکھا ہے. ایک جواز تو پیدا ہو سکتا ہے نا فیوچر کے اندر. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کچھ معاملات آگے جا کے خراب بھی ہو سکتے ہیں پولیٹیکل نیریٹو کے معاملات کو لے کے؟ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اور یہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز جب بڑے بڑے کیسز میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کا ایک پولیٹیکل فال آؤٹ ہوتا ہے،
اور جب بھی پولیٹیکل فال آؤٹ کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں آتے ہیں تو ججز جو ہے وہ کنٹروورشل ہوتے ہیں، اور یہ ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جوڈیشل ریفارمز لانے پڑیں گے، اور اس طرح کے معاملات کے لیے ہمیں دنیا کے بہت سارے ممالک نے جس طرح کے کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائے ہوئے ہیں، ہمیں بھی غالباً وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا پڑے گا تاکہ موجودہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جو ہے وہ جنرلٹی آف کیسز سے ڈیل کریں، اور یہ لوگ جو ہیں ان مخصوص کیسز سے ڈیل کریں جن کے پولیٹیکل ریپرکشنز ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو ہے آنے والے دنوں میں یہ بھی دیکھنا ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو ہمارے جو ججز ہیں پچھلے 20-30 سال میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، کچھ ججز جو تھے ان کے بارے میں تاثر تھا کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، کچھ کے بارے میں تھا کہ نہیں جی وہ تو ایک پاکستان کی کوئی بڑی پارٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ تھے، کوئی 3-4 ہی تو پارٹیز ہیں ہماری، تو ہر کوئی جو ہے کسی نہ کسی پارٹی کی وجہ سے یا کسی نہ کسی ادارے کی یا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق کی وجہ سے ججز بنے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹری کنسنسس کے ساتھ ایک نئی عدلیہ کو تشکیل دینا پڑے گا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ لیول پہ، تاکہ یہ جو ایک کنٹروورسی آ رہی ہے بار بار اس کو ونس فار آل جو ہے ختم کیا جائے اور جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا جائے اس کو۔ تو یہ بھی ایک آپشن ہے جو کہ پارلیمان کے ذریعے ایکسرسائز ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر سیاسی دھڑے تمام جو ہیں وہ جا کے تو اسمبلی میں بیٹھیں اور پارلیمان کو مضبوط کریں، لیکن وہ بھی چیز فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو کافی ایک کیوس کی سی صورتحال جو ہے بن جاتی ہے جب بھی کوئی اس قسم کا ایشو اٹھتا ہے۔ بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، سر آپ کے وقت کا۔ ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے چلیں گے۔